हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आशूरा का दिन और 10 मुहर्रमुल हराम जो गुजर गया और रात अगली शुरू हो गई। चूँकि हमने तरतीब के साथ 10 दिन, आज 10वां दिन है, आपके सामने ज़िक्र अहले बैत और ज़िक्र अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया। चूँकि आज 10वां दिन मुहर्रम का भी है और आशूरा का दिन भी है और साथ हमारा ज़िक्र अहले बैत अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी 10वां दरस मुकम्मल होगा, गोया कि तिल्का अशरतुन कामिला। तो ये हमारी निस्बत कायम हो जाएगी अस्हाब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहलुल बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं उनके साथ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो खलीफा बिला फ़स्ल हैं, आप फरमाते हैं कि अगर आप नबी अलैहिस्सलाम को तलाश करना चाहते हैं तो अहले बैत में तलाश करें, जैसा मैंने पहले दरस में बता दिया। अब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आज के दिन 10 मुहर्रम को शहादत का जाम नोश फरमाते हैं और आपके साथ जो है 72 नफूसे कुदसिया, उस जमाने में उनसे अफजल कोई नहीं था और वो शहादत नोश फरमाते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तो शहीद हो गए, लेकिन जालिम जो था वो थोड़ा अरसा ही रहा, उसके बाद जालिम खुद अपने अंजाम को पहुंच गया। ये जो वाक़या करबला है, इसमें हमें बड़े मैसेज मिलते हैं कि आज जो बंदा जुल्म करता है, धोखा करता है, लोगों पे जुल्म करता है, लोगों की जमीनें हथिया लेता है, लोगों के पैसे लेकर गायब हो जाता है, लोगों से कर्जे लेके गायब हो जाता है, बैंकों से कर्जे लेके गायब हो जाता है, मुल्क की दौलत हथिया लेता है, ये सारे लोग आज यजीद हैं। अगर आप यजीद को आज के दौर में देखना चाहें तो ये वो बंदा, चाहे वो रेडी लगा रहा है, चाहे वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सियासतदान है, वो काम तो यजीद वाला उसने किया। क़यामत के दिन चूंकि इसने भी गसब किया, इसने भी जो है कब्जा किया और इसने भी धोखा दिया, तो क़यामत के दिन ये उसी यजीद के साथ उठाए जाएंगे। और जो आदमी, चाहे वो आम आदमी है या एक इदारे का बड़ा है या एक मुल्क का सरबराह है, वो उस जालिम को पकड़ेगा, गिरफ्त करेगा, चाहे पुलिस का आम बंदा क्यों ना हो, अदालत का आम जज और वकील क्यों ना हो, एक डीसी या आम सरकारी अधिकार क्यों ना हो, या कोई बहुत बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो, जो इस जालिम को पकड़ेगा, इससे लूटी हुई पैसे वापस लेगा और अवाम और उसके मुस्तहिक तक पहुंचाएगा। क़यामत के दिन ये हजरत हुसैन के साथ खड़ा होगा, क्योंकि इसने काम जो हुसैनी किया। अब यहाँ लोग यजीदी बने हुए हैं, नारा हुसैनी लगाते हैं, सबील लगा दी, लेकिन पैसा लोगों का दबाया हुआ है, जमीनों पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है और जी बड़ा ठाट के साथ जिंदगी गुजार रहा है कि मैंने सबील लगा दी। नहीं, ये सबील क़यामत के दिन हुसैनी नहीं बनाएगी, बल्कि क़यामत के दिन ये यजीद की सफ में खड़ा करा दे। अब यजीद के साथ क्या हुआ आप देखिए, और आज क़यामत तक हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कोई जरूरत नहीं थी कि वो अपने बच्चों को ज़िबा करा दे। बंदा कमजोर हो जाता है, बड़े से बड़ा जालिम आदमी भी, बड़े से बड़ा बदमाश आदमी भी, वो जब उसके बच्चों पे आती है तो वो बिल्कुल लाचार हो जाता है, कमजोर बन जाता है। तो आले रसूल और अहले बैत के वो छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर आए, और जिनमें 20 अफराद जो अहले बैत के अपने घराने के थे, कुछ जो है दूर पार के थे और फिर बाकी कुछ मुहिब्बीन थे। अब ये सारे छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन जब करबला में आते हैं तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कह देते हैं कि कोई बात मान लेता हूँ यजीद की, लेकिन आप और ज़ैनब ने कहा क्या सोचा है? आपने फरमाया आज ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी, तो आपने फरमाया था कि हुसैन आपने लचक नहीं दिखानी कि जालिम के सामने झुक जाए। फिर क़यामत तक तारीख क्या कहेगी कि आले रसूल जो थे उन्होंने अपनी जो है कंप्रोमाइज कर लिया, जो है उसकी वजह से, खौफ की वजह से, जान बचाने की गर्ज से,
تو قیامت تک بتا دیا کہ دین جو ہے وہ جان کی بازی لگانے والی چیز ہے، دین کو بیچنا نہیں ہے۔ اور آج جو کہ لوگ دین کے لیے تھوڑا سا وقت دیتے ہیں، تھوڑا سا اپنے مال لگاتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، حالانکہ آل رسول 50 سال حضور علیہ السلام کو گئے ہوئے 61 ہجری کے اندر، اور 10 ہجری کو ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، 61 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مع کل فیملی کے ایک جوان بھی آپ کا بچا نہیں، ساروں کو ذبح کر دیا گیا آپ نے دین کے لیے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ تو یزید قصوروار نہیں ہے۔ میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، آج سے 25 سال پرانی بات ہے، تو میں نے بھی کچھ ادھر ادھر کی تقریریں سنی تو ذہن بن گیا کہ یزید قصوروار نہیں ہے۔ تو میں اس پر میں نے ایک جگہ تقریر کی تو میں نے اس پہ پورے دلائل دیے۔ دلائل تو ہر چیز کے نکل آتے ہیں، دلائل تو نکل آتے ہیں۔ آپ مجھے ابھی کہیں کہ میں آپ کو ابھی دلائل دے سکتا ہوں کہ یزید قصوروار نہیں ہے، اور اتنی مضبوط دلائل دوں گا کہ آپ ساروں کے ذہن بن جائیں گے، اور پھر یہ بھی دلائل ہمارے پاس ہیں یزید قصوروار ہے۔ لیکن دلائل تو ہر چیز کے نکل آتے ہیں، باطل کے پاس بھی دلائل ہیں۔ وہ آج جو اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہیں وہ اپنے دلائل مضبوط دیتے ہیں، اور جو جس عقیدے پہ ہے وہ اپنے دلائل دیتا ہے، لیکن ہم نے جو حقیقت ہے اس کو دیکھنی ہے۔ میں نے اس پہ دلائل دیے کہ یزید تو ادھر بیٹھا ہوا تھا، حسین تو کربلا میں شہید ہوئے۔ اب اس پہ دلائل دیے، پوری تقریر کی، اور پھر 2-3 دن اسی پہ ہم تقریر کرتے رہے۔ تو ہماری ایک اسلام آباد کے اندر یہ بات ہے، ہمارے وہاں ایک بڑا ادارہ ہے، اس میں تبلیغی جماعت کے امیر تھے، وہ سال کے لیے گئے ہوئے تھے، انہی دنوں میں ان کی واپسی تھی، تو وہ واپس تشریف جب لائے تو نامور آدمی ہے، خیر میں نام نہیں لیتا، زندہ ہے ابھی بھی، تو مجھے آتے ساتھ ہی کہنے لگے کہ میرا پوچھنے لگے کہ ان کو میں نے ملنا ہے۔ تو ملاقات میں نے دوسرے دن کی تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے آپ سے بڑی خاص بات کرنی ہے۔ میں نے کہا خاص بات کریں، کیا بات ہے خاص؟ کہا میں نے جماعت میں تھا تو واپسی کی بات ہو رہی تھی، میں وہاں سویا رائمنڈ میں، تو آخری دن تھا ہمارا، واپسی کی بات تھی، تو بس میں نے سویا، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ جیسے ہمارا دورہ حزب البحر کا یہاں چل رہا تھا تو ایک بزرگ شیخ الحدیث مردان کے کھڑے ہو گئے کہ میں نے، آپ نے سنا آپ سے کئیوں نے، انہوں نے کہا میں نے یہاں نبی علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور پورا انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، ابھی سال نہیں ہوا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تشریف فرما ہے، تو آپ آئے، آپ حضور علیہ السلام کو ہاتھ میں لایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اتحیات میں بیٹھ گئے، تو آپ علیہ السلام نے آپ کے کانوں کو اس طرح مروڑنا شروع کر دیا، کانوں کو جیسے کسی کو غصہ نہیں کرتے ایسے کانوں کو مروڑنا شروع کر دیا۔ تو کیا وجہ ہے؟ اب میں کہا یہ کیا وجہ ہوگی؟ میں بھی سوچوں میں پڑ گیا کہ کیا ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ اب میں نے اپنے استاد تھے بڑے شیخ الحدیث ہیں، میں نے ان سے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں کوئی آپ نے زیادہ بیان کیا ہو۔ اب جو بولتے ہیں نا ہم، یہ گنبد خضرا تک بات پہنچتی ہے، اور اسی کو ہمارے اکابر نے لکھا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بولی جا رہے ہیں جو کہیں۔ شیخ القرآن مولانا مکی صاحب مجھے کہنے لگے، میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، حرم کے جو مدرس ہیں، تو میں ویسے ہم قصے سن رہے تھے ان سے، تو حضرت مجھے کہنے لگے میں مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ روضہ اطہر پہ کھڑا تھا، تو سلام پیش کیا، مولانا غلام اللہ خان نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہاں روضہ اطہر پہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ فداک ابی و امی یا نبی اللہ۔ اب وہ پڑھ رہے، میں نے کہا حضرت آپ پاکستان میں اکثر جگہوں پہ ہم نے سنا کہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے نہیں ہیں، قبر میں زندہ نہیں ہیں، تو کیا یہ یہاں سنتے ہیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں شیخ القرآن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا مکی صاحب یہ پیسے پاکستان کی ہیں، گنبد خضرا کی نہیں ہے، وہاں ساروں کا عقیدہ ہے نبی سنتے ہیں۔ اب ہماری باتیں، ہم جو باتیں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں، وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ مجھے کہا، میرے استاد نے فرمایا جو تم بار بار یہ تقریر کرتے رہے نا کہ یزید قصوروار نہیں ہے، یزید قصوروار نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غصے میں ہے کہ تم میرے نواسے کو چھوڑ کر اس کا دفاع کر رہے ہو، اس لیے کان کو تمہارے مروڑا ہے۔
تو میں نے اس کے بعد حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالی میری گاڑی میں 2-3 بار سفر کیا، یہاں بھی آئے، میں نے حضرت کو بھی گزارش کی، حضرت نے بھی یہی جملہ کہا، میں نے ان کو جب پورا بتایا، پھر اور بھی 2-3 بڑوں۔ اصل چیز کیا ہے یاد رکھیں، یزیدی ایک نظام ہے، یزید ایک فرد کا نام خالی نہیں تھا، وہ نظام قیامت تک رہے گا۔ حسینی ایک کردار ہے، حضرت حسین آج بھی زندہ ہے، وہ کردار آج بھی زندہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، جس نے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، آگے بڑھ کے حولی نے آپ کی گردن کاٹی، یزید ابن زیاد کے دربار میں گئی، ابن زیاد نے چھڑی ماری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے غصے کے ساتھ فرمایا میں نے ان ہونٹوں پہ نبی علیہ السلام کو اپنی زبان رکھے ہوئے دیکھا، ہونٹ رکھے ہوئے دیکھا، بدبخت انسان تو اس پہ چھڑی مار رہا ہے۔ پھر یزید نے جب چھڑی ماری، بریدہ اسمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی یہی جملہ کہا۔ تو اب آپ دیکھیے، ابھی جو ہے چند سال گزرے، 6 سال ہی گزرے ہوں گے، 6 سال کے اندر ابھی 1 سال 2 سال 3 سال ہی موج کی۔ یزید کا تو یہ حال ہو گیا کہ ایک بیماری لگی تھی، آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، سامری جادوگر کو، سامری کو 70,000 کو کا قتل کر دو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، سامری کو چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو موجب ہے، یہ تو باعث بنا، کہا نہیں اس کو چھوڑ دو، یہ نشان عبرت بنے گا۔ اور سامری لا مساس علیکم اليوم، اور جو انسان بھی یاد رکھیں، جو انسان بھی اہل بیت اور اصحاب پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے وہ اسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا حلیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ اور اہل بیت کی عظمت بیان کرنی چاہیے۔ اب وہ سامری کہتا تھا مجھے ہاتھ نہ لگانا، جو اس کو ہاتھ لگاتا اس کے جسم پہ تکلیف سے ایک بہت بڑی شدت پیدا ہو جاتی۔ وہ آخر بھاگتا رہا صحراؤں میں، مسقط میں جا کے سلالہ میں اس کی قبر ہے، وہاں گڑھے میں اس کو دفن کیا، ایک دن مرا ہوا دیکھا، اٹھا کے پھینک دیا۔ یہی حال اس کے ساتھ ہوا، اس کا موت آئی، اس کا بیٹا خالد نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، بعد نے کہا معاویہ اس کا بیٹا تھا، معاویہ بن یزید آپ کہہ لیں، وہ اس نے جنازہ نہیں پڑھا، اس کو تخت پہ بٹھایا گیا، اس نے کہا میں ایسا تخت نہیں لیتا جو اہل بیت کے خون سے رنگین ہو، میری تو آخرت تباہ ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اب دیکھیے باپ کیا ہے، بیٹا کیا ہے۔ اب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر یزید کو ولی عہد بنایا تو اس میں ہمیں اعتراض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ جتنے بھی ہیں ان کا فیصلے میں بعد میں نقصان ہو سکتا ہے لیکن ان کی نیت میں شک نہیں ہو سکتا۔ کسی صحابی کی بھی نیت میں اتنا سا بھی شک کریں گے تو ایمان ہمارا چلا جائے گا۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا، اب آپ نے 10 سال جو گزارے، اپنے 20 سال کی حکومت ہے معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 4 سال خلفۂ راشدین، 4 خلفاء کا زمانہ ہے، اور معاویہ کی حکومت جو ہے وہ ملوکیت ہے اور وہ خلافت راشدہ کا حصہ نہیں ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سال اتنے پرسکون تھے کہ پوری دنیا کے کافر بھی لکھتے ہیں کہ 20 سال میں ایک خون کا قطرہ نہیں گرا، کوئی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی۔ 10 سال کے بعد آپ نے کہا بڑے صحابہ تو چلے گئے، اب تو صحابہ کی بھی تھوڑی سی تعداد ہے، جو چھوٹے صحابہ ہیں وہ ہیں، اور پھر نئے نو مسلم ہیں، اور پھر بڑی تعداد جو ہے وہ لوگ قبائلی آ رہے ہیں، اور ہر قبیلہ کہے گا میں اقتدار لے لیتا ہوں۔ اب خلفائے راشدین کا تو وہ زمانہ ہے نہیں، تو اب کیا کریں؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ دیکھیں اور قبیلے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایسا بندہ ولی عہد ہونا چاہیے جو مضبوط قبیلے کا ہو، جس کے قبیلے کی دھاک ہو۔ اور یہ بات مقدمہ ابن خلدون کے اندر موجود ہے، اور ابن خلدون نے اس کو بڑا جامع لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جس کے اندر قبیلے کا تعصب ہو، قبیلے کا، اس لیے اقتدار اس کا چلے گا، ورنہ عربوں کے اندر قبائلی سسٹم تھا، وہاں یہ جمہوریت تو تھی نہیں۔ اب جو قبیلہ بڑا ہے وہ چھا جاتا تھا، اور جو چھوٹے چھوٹے تھے وہ بالکل زیر ہو جاتے تھے۔ تو کہا امیر المومنین آپ نے 20 سال میں 65 لاکھ مربع میل میں حکومت کر لی ہے، دنیا کے کہاں کہاں تک اسلام پہنچا دیا ہے۔ خالی ایک کساریہ شہر اتنا بڑا تھا کہ اس کے 10,000 بازار تھے، اور اس کے اندر آپ نے جو ہے فوج، آپ کی 1 لاکھ فوج گشت کیا کرتی تھی جو آپ نے فتح کیا۔ آپ کو اتنا بڑی فتوحات تھی کہ ضائع ہو جائیں گی۔ اور معاویہ نے کہا پھر کیا کروں؟
کہ آپ کا قبیلہ بنو امیہ بہت بڑا ہے, آپ اپنے بیٹے کو بنا دیں. وہ اس وقت ٹھیک تھا, جہاد کرتا تھا, سارے نیک کام کرتا تھا. بعد میں کیا ہو جائے گا؟ حضرت معاویہ علم غیب تو نہیں رکھتے تھے, وہ تو ایک فیصلہ انہوں نے اچھا کیا, اب انہوں نے اس کو ولی عہد بنا دیا. اب وہ 10 سال بھی ٹھیک رہا, لیکن جب تخت پہ جیسے آپ سے ووٹ لینے جب لوگ آتے ہیں تو آپ کے پاؤں میں بیٹھتے ہیں, اور جب ووٹ لے لیتے ہیں تو آپ کو پاؤں میں بٹھاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے, تو بدل جاتے ہیں. اب یزید بدل گیا, اس میں حضرت معاویہ کا کوئی قصور نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اب معاویہ یزید کے ساتھ پھر کیا ہوا, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیے 6 سال کے اندر توابین کی ایک جماعت بنی, اور مختار ثقفی اس کا امیر بنا, اور اس نے کہا ایک ایک قاتلانِ اس اہل بیت کو ختم کیا جائے گا. 20,000 بندوں کو اس نے مارا. مالک اشتر کو اس نے مارا, وہ اس کو کیا, اس نے مالک اشتر کو اس نے بھیجا پہلے. اب دیکھیے مختار ثقفی نے ابن زیاد کو پہلے گرفتار کیا, اس کے اوپر 10,000 بندے مارے, یہ بھاگا, پھر یہ پکڑا گیا, پھر اس کو اس نے جو ہے نا نیچے لٹایا اور اس کے چھاتی پہ پیر رکھا اور اس نے کہا تو نے حضرت حسین کو شہید کرایا تھا. اور اس کو یہ بڑی معافیاں مانگتا رہا, توبہ کرتا رہا کہ نہیں میں معافی چاہتا ہوں, میرے سے غلطی ہوئی, اہل بیت تھے, حضرت حسین ہماری آنکھوں. بھائی اب اس نے اس کی گردن کو کاٹا اور اسی طرح نیزے پہ لٹکایا, اور مالک اشتر نے کاٹا, اور مختار ثقفی کے پاس جا اسی جگہ اسی عمارت کے اندر مختار ثقفی کے پاس سر ابن زیاد گیا, جہاں کسی وقت میں سر حضرت حسین آیا تھا, اور اسی طرح سامنے رکھا ہوا تھا ابن زیاد کا سر, اور مختار ثقفی اسی طرح چھڑی اس کے ہونٹوں پہ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا بدبخت تو جہنم میں پہنچ گیا. پھر اس نے کہا کہ اب دوسرا خولی کو پکڑو. تھوڑی دیر کے بعد 1-2 دن کے بعد خولی بن یزید کا سر کاٹ کے اس کے دربار میں لے آئے, اسی کمرے میں اسی دربار میں. پھر اس نے کہا عمر ابن سعد کو پکڑو. عمر ابن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا. اب آپ کہیں کہ سعد غلط, سعد تو حضور کے ماموں ہیں, آپ کہیں یزید کی وجہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہیں, وہ بھی آپ, کیونکہ ہم صحابہ کے محافظ ہیں, اس کے علاوہ کسی کے محافظ نہیں ہیں, پوری دنیا کے کسی فرد کے ہم محافظ نہیں ہیں, صرف صحابہ اہل بیت کا دفاع کرنے والے ہیں. اب یہاں لوگ بیچارے جو ہے نا جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کا دفاع شروع کر دیتے ہیں جو دشمنان صحابہ رہے ہیں. اب عمر ابن سعد کو پتہ چلا, اس کے بیٹے نے کہا, حفص بیٹا تھا ان کا, اس نے کہا ابا جی آپ کو نہیں چھوڑے گا مختار ثقفی, کہا وہ میرا بچپن کا دوست ہے, وہ مجھے کیسے مار سکتا ہے, ہم اکٹھے پلے ہیں, کھیلے ہیں, کودے ہیں. کہا نہیں, وہ سارے دشمنان جو کربلا میں جنہوں نے ظلم کیا تھا ان ساروں کو چن چن کے مار رہا ہے. اس نے کہا چلو دیکھی جائے گی, لیکن مجھے یقین ہے وہ کچھ نہیں کہے گا. تو مختار ثقفی نے بیٹے کو اس کے بلوایا اور کہا کہ اپنے ابا کو وہ بلا رہا ہے دربار میں. تو عمر ابن سعد کہنے لگا کہ ان کو جا کر کہو میں مریض ہوں, مجھے مرض ایسا ہے کہ میں گھر سے نکل نہیں سکتا. تو بیٹے نے جا کے بتا دیا. تو مختار کہنے لگا کوئی بات نہیں, ہم آ جاتے ہیں. اس نے اپنے لشکر کے امیر کو بھیجا, جاؤ عمر ابن سعد کو میرے پاس لاؤ. اس نے کہا زندہ کہا جو حسین کا نہیں وہ میرا بھی نہیں. یہ اس نے مختار ثقفی نے بولا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے, اس نے ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, ابن کثیر رحمۃ اللہ البدایہ کے اندر بڑا واقعہ مفصل یہ لکھا ہے کہ عبد الملک اسی دربار کو پھر اس نے گرا دیا تھا اس کمرے کو. ابن کثیر نے پورے واقعے کے بعد یہ لکھا کہ اس نے کہا مختار ثقفی نے کہ دوست میرا ہے لیکن دوستی عزیز نہیں ہے, مجھے محبت اہل بیت عزیز ہے, کہ میں حسین کو چھوڑ کے اس کو دوست بنا لوں. کہ جو اہل بیت کا نہیں, حضور کے خاندان کا نہیں, وہ میرا بھی نہیں. اب ہم جو صحابہ کا نہیں, جو اہل بیت کا نہیں, ہم اس کی دوستیاں لگائے پھرتے ہیں, ان کے کھانے کھا لیتے ہیں, ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں جو صحابہ کا وفادار نہیں, جو اہل بیت کا وفادار نہیں, وہ میرا آپ کا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا. اب یہ بات مختار ثقفی نے کہا کہ میرے پاس زندہ نہ لانا اس کو, عمر ابن سعد کو, اس لیے کہ زندہ آیا تو روئے گا, گڑ گڑائے گا, شاید مجھے اس پہ ترس نہ آ جائے, لیکن اس نے اہل بیت کو ذبح کیا ہے, اس کا سر میرے پاس لے کر آنا. اور پھر گھر میں اس کے گئے اور جا کر اس کے گردن کو کاٹ کے وہ بھی لا کے اسی دربار کے اندر
ابن زیاد کی جہاں گردن آئی تھی اور جہاں خولی کی گردن آئی تھی، اور پھر شمر کی گردن بھی وہیں کاٹ کے لائی گئی، اور آپ دیکھیے کہ شمر ان ساروں کی گردنیں وہاں پر تھی، اس کو قلج کا مرض ہوا یزید کو، اور ایسے بری حالت میں مرا کہ اس کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں، اور اس کے بعد جو ہے آج اس کی نسل میں سے کوئی بندہ نہیں ہے جو کہہ سکے کہ میں اس کے خاندان میں سے ہوں، لیکن آج دنیا اپنے آپ کو سید کہتی ہے نسبت کی وجہ سے، حالانکہ سید کوئی خاندان کا نام نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت اور صحابہ، اور جو ان کی محبت کے ساتھ جڑے گا، جیسے ایک آنکھ صحابہ ہیں، دوسری اہل بیت ہے، یہ دو نور ہیں، جو ایک آنکھ کو بند کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ رستے سے بھٹک جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔